सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बोलो जनाब। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तजज़ियाकार अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? मैं सर चौकस। सर इसके बाद आपकी शूट है, आपकी एक फिल्म शूट है या आप माउंटेन एरियाज़ में जा रहे हैं? आपकी जैकेट के ऊपर मैं आ रहा हूँ, वाह क्या आपने ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिए। सर शुरू के एक महीना शो जब से शुरू हुआ है मैंने डिनर कोट्स और साथ वेस्ट कोट्स पहने। अब जब मुझे लगना शुरू हुआ है ना कि नौकरी से नहीं निकालेंगे, तो अब मैं ना अपने असल में आ रहा हूँ। आप अपने सही जोन में आ रहे हैं, आप अपना असल चेहरा दिखाना चाह रहे हैं। सर कंफर्ट ओवर एनीथिंग। वाह। आप ये देखें कि मुझे तो महसूस होता है कि टीवी चैनल्स पे इतनी जो कब्जी बातें हो रही होती हैं वो इसी वजह से हो रही होती हैं कि लोग इतनी मुश्किल से सूट्स में फंसे होते हैं। अभी आपने देखना है इस प्रोग्राम ने कहाँ जाना है जिस दिन आपका भाई शलवार के ऊपर टी शर्ट पहन के आ गया। वाह, खुली डुली बातें होंगी। बेहतरीन है। देखिए मैं यहाँ सोचे बैठे थे अगले हफ्ते से भाई टाई लगा के आएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया उस प्रोग्राम को। प्रोग्राम ये आपको पता है ये मेरा पीक कैजुअल लेवल है कि शर्ट के ऊपर टाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी खबरें हैं, शुरू करते हैं। और देखें ना, जैसे पाकिस्तान की कहा जाता है कि हम बहुत चीज़ों में एक्सेल करते हैं, बहुतों में नहीं करते, लेकिन चंद चीज़ें जिसमें बहुत जदीद काम करते हैं। अब लोड शेडिंग जो है एक ऐसा मसला है जो कि मुंसलिक है गर्मियों से, एक गर्मियों का मसला है। जदीद काम हमने ये किया कि हमने सर्दियों में भी इस दफ़ा लोड शेडिंग दी है। आप भी महसूस कर रहे होंगे और बाकी शहरी भी परेशान है कि अब लोड शेडिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है इस सीज़न में। कहा जाता है जी कि डिस्कोस की तरफ से प्रपोजल गया, लोड शेडिंग का शेड्यूल गया, जो वो कहते हैं 6 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग होगी। हमारी 4000 मेगावाट की शॉर्टेज बताई जा रही है। करंट पैदावार जो है हमारी वो 9000 मेगावाट है और जो चाहिए वो 14000 मेगावाट है। उसके साथ साथ कहते हैं कि तरबेला जो है वो सिर्फ इस वक्त 500 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। पानी की सख्त किल्लत है, मौसमी तब्दीली इसकी एक बायस है, और दीगर और भी मसाइल हैं जो कि हम जिनको डिस्कस करते हैं, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ये कि हमारे तो सारे जो है ना बिजनेस फोरकास्टिंग हिल गई है। मैंने आपको पता है थोड़े दिन पहले अपनी एक कॉफ़ी शॉप खोली है और उसको सर्दियों प्लगिंग तो नहीं कर रहे एक तो मैंने प्लग किया, प्लीज़ आए मेरी कॉफ़ी शॉप पे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एक तो सर्दियों में ज़ाहिर है इसलिए खोली क्योंकि सर्दियों में लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि सर्दियों में जब हम खोलेंगे ना तो हमारा खर्चा कम होगा, कि जनरेटर नहीं लेना पड़ेगा, यूपीएस के बगैर गुजारा हो जाएगा। लेकिन नहीं। आज बंद की है क्योंकि यूपीएस भी ऑर्डर कर दिया और जनरेटर भी। 6 से 8 घंटे रोज बत्ती जा रही है। दूसरी चीज़ ये है, पाकिस्तान में ना ये बड़ा ज़बरदस्त डायनामिक है, इसको समझने की ज़रूरत है कि सर्दियों और गर्मियों में जो पावर का यूज़ है ना उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह जब ये सर्दियों में फोरकास्टिंग करते हैं तो गर्मियों में कम पड़ जाती है, गर्मियों में फोरकास्टिंग करते हैं तो सर्दियों में इनको कैपेसिटी चार्जेस दुखने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि फ़र्क इतना ज़्यादा है। फिर लोग, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोग तो आपको पता है जो गरीब आवाम है वो तो गर्मियों में भी बिजली की राशनिंग करते हैं, तो सर्दियों में तो उन बेचारों ने क्या ही खर्च लेना है। सो इस वक्त अगर बिजली देनी थी तो वो देनी थी इंडस्ट्री को, वो देनी थी कारोबार करने वालों को। अगर वो भी नहीं दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कोई कारोबार नहीं हो रहे। तो फिर ये जो हम देख रहे थे पिछले दिनों में जो स्टॉक मार्केट हर रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रही थी, ये सारा कुछ स्पेकुलेशन थी। बल्कि वो स्पेकुलेशन भी नहीं थी, खुर्रम हुसैन साहब का वो बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, वो थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन आप इसलिए कह सकते हैं कि सुना है जी पीछे से काफी प्रेशर था कि इसको नीचे नहीं आने देना। वो और बात है कि अब उसका जोर टूट गया। लेकिन उसमें बुनियादी चीज ये थी कि कोई जिद्दत तो हुई नहीं, कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं हुई, कोई इनोवेशन नहीं हुई, तो ये ऊपर जा क्यों रही थी? बेसिकली ये करेक्शन थी कि जैसे हम डॉलर की जो असल प्राइस थी रुपये को जब उस पर लेके आ रहे थे, इन्फ्लेशन को जब हम एडजस्ट कर रहे थे, तो वो बेसिकली उसकी एडजस्टमेंट है। हमने कोई तरक्की नहीं की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कल ही बल्कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और वो वाहिद एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी ही इंडस्ट्री की भी तनकीद करते हैं। अमूमन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमसे बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने मुझे ये एक फिगर बताया जो बहुत बहुत हैरान कौन है। वो कहते हैं इस मुल्क की 62% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल गुड्स की है। बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 2%।
سو ایک چیز جو آپ 62% ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ 2% کنٹریبیوشن کرتی ہے. تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کون سی چل رہی ہے, جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس کی کنٹریبیوشن ہی ٹوٹل اگر 2% ہے اور ملک کی 62% ہے تو آپ باقی حساب کر لیں. اگر ہم آئیں واپس لوڈ شیڈنگ پہ تو انڈسٹری کی بات والے سے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر تھوڑا کنزیومر کی حد تک آ جائیں گے, ظاہر ہے اس کا فرق جو ہے کنزیومر کو بہت زیادہ پڑے گا. ایک تو دیکھیں نا بات ہے جو کہ مینٹل بات ہے کہ جی ہم سردیوں کے اندر پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یار بجلی کا ایشو نہیں ہوگا. آپ ہر چیز پلان اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا بجلی چلی بھی جائے, سردی ہے, سردی بڑھ رہی ہے, گھر ہمارے اس طرح سے سردیوں کے لیے نہیں بنائے جاتے, اکوپ نہیں ہوتے کیونکہ گرمی زیادہ پڑتی ہے. باقی آپ دنیا میں چلے جائیں جہاں سردی زیادہ دیر پڑتی ہے تو گھر بھی اس طرح سے انسولیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جی ہم ہیٹر چلا لیں گے, یا وہ جو آپ کے چھوٹے بلورز ہوتے ہیں, یا آپ تو انورٹر اے سیز کے اندر ہیٹرز آتے ہیں جو لوگ تھوڑی دیر کی چلا کے بند کر دیتے ہیں. بجلی کے اندر وہ ظاہر نہیں ہوگی تو نہیں چلیں گے. پھر آپ کی کیا سہولت ہے, گیس, وہ بھی نہیں ہے. اب گیس بھی نہیں ہے, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, تو ایک بندہ کیا کرے. بالکل. اور آپ وہ ٹیکسٹائل والے اپنے دوست سے دوبارہ بات کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سال ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی پچھلے سال کی بنسبت کم ہے. سو ہم اس میں بھی اتنی زیادہ ان لوگوں کو مراد دینے کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے, ہمارا گراف نیچے آ رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے اس پہ بہت دفعہ پہلے بات کی ہے کہ جب حالات یہ ہوں تو جتنا مرضی اچھی پکچر آپ کو ہنکی ڈوری دکھائی جائے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بس ہے وہ جا رہی ہے دیوار میں وجنے. اور اس لیے الیکشن لیٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ کیئر ٹیکر کیوں اپنے پہ ذمہ داری لینا چاہے گی. اگین کیئر ٹیکر کو تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جو ان کو لانے والے ہیں وہ یہ کیوں چاہیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, ہیونگ سیڈ دس, کہ ہمارا خیال ہے کہ الیکشن تو ہونے ہی ہونے تھے, انہوں نے کروا دینے تھے, لیکن آئی ایم ایف کی ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں موجود ہے, اور ڈیٹ بھی آگے کی ہے تھوڑی سی. بالکل. اور ڈیلی بیسس کے اوپر آپریشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فنڈ آپ ارینج کریں یا فوری طور پہ ریلیز کریں, یہ ضروری ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. سو یعنی کہ آئی ایم ایف بھی انشور کر رہا ہے کہ یہاں پہ الیکشنز ہوں, جس سے مجھے ایک اور چیز کا وہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آئی ایم ایف کو اتنی گالی پڑتی ہے اس ملک میں. بھائی اگر پیسے جب ہمیں چاہیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں, الیکشنز تک کروانے ہم شاید نہ کروائیں اگر وہ نہ ہوں, ہر چیز جب انہی کی طرف سے آنی ہے تو پھر ساتھ ان کو ہم گالیاں کیوں دیتے ہیں. اچھا اسی نقطے پہ میں آؤں گا تھوڑی. چلیں لوڈ شیڈنگ سے ہم سیاسی, کیونکہ سیاسی ایشو ہے ہی. ایک تو آپ کو پتہ نا ایک ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج ڈینائرز, ایک ہوتے ہیں کووڈ ڈینائرز تھے, اینٹی ویکسرز تھے, ایک نئی بریڈ ملی ہے مجھے, وہ ہے الیکشن ڈینائرز, جو کہتے ہیں کہ الیکشنز ابھی بھی نہیں ہونے. اچھا, اور ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا آئی ایم ایف کا اور باقی چیزوں کا, کہ وہ الیکشن ڈینائرز ہیں وہ پتہ ہے کہہ رہے ہیں اب نیا پروگرام کیا بن رہا ہے. وہ ظاہر ہم اپنی شو کے توسط سے کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہی ہے, میں بتا رہا ہوں جو میں نے سنائی باتیں ہیں, جسے میں کہتا ہوں عوام کی پلس. تو وہ پلس پتہ ہے کیا ہے, بہت لوگ اس موڈ میں ہے کہ یار ہم جو ہے نا جب ووٹنگ بوتھ میں جائیں گے نا, اور ہم کوئی سیاسی پارٹی ہمیں نہیں پسند تو ہم اپنا بیلٹ پیپر خراب کر دیں گے, ڈبل اسٹیمپنگ کر دیں گے, مختلف جگہ اسٹیمپ لگا دیں گے, وہ کینسلڈ ووٹ ہو جائے گا. میں نے ویسے ہی پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے. کہتے ہیں ہر سال جب الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک کینسلڈ ووٹ کا بھی ایک تعداد آتی ہے کہ کتنے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہے اصلی ووٹ. اب اس کو میں لنک کرتا ہوں آئی ایم ایف سے, کیسے وہ لنک کر رہے ہیں, یہ وہ بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا. وہ کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف یہ دیکھے گا کہ یہ الیکشن جو تھے جس کے اندر ایک بہرحال بہت زیادہ پرسنٹیج ہے یہ کینسلڈ ووٹ کی, تو پھر جو صاف اور شفاف اور لیول پلینگ فیلڈ کا جب مسئلہ پڑے گا تو آئی ایم ایف کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک نیا جو الیکشن ڈینائرز ہیں ان کا یہ پلان بن رہا ہے. بالکل. اور اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ ہر دفعہ سوالیہ نشان تو اٹھتے ہیں ہمارے الیکشنز میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ہی بہت زیادہ ہم سہولت فراہم نہیں کرتے باہر سے جو لوگ الیکشن کور کرنا, ادارے بیسیکلی جو باہر سے الیکشن کور کرنا آنا چاہتے ہیں یہاں پہ, ان کو ہم کوئی بہت سہولت نہیں دیتے. تو ایک تھوڑا سا تو مڈی واٹرز ویسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ ہوگا تو یہ مزید تشویش پیدا کرے گا پوری دنیا میں. چلیں آگے چلتے ہیں, یہ تو ہم فالو کرتے رہیں گے, اور بھی خبریں ڈھیر ساری ہمارے پاس. دوسری خبر جو ہے وہ یہ جی کہ دیہاتوں میں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو ایک خاص مختص اماؤنٹ جو ہے وہ دی جائے گی. اس کی جو کلیکشن ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈویژن کلیکٹر جو ہیں وہ یہ 50 روپیز اکٹھے کریں گے مختلف جگہوں سے دیہات کے اندر سے, اور پھر یہ سیکیورٹی جو وہاں پہ نفری دے گا شخص اس کو ملا کریں گے. بالکل. دیکھیں ایک تو یہ کہ ویسے تو آئیڈیا اچھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے جس طرح ہم کل ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے, یہ کتنے شہروں میں ہیں یہ کمپنیز,
اربن سینٹرز میں آپ کے 8 بھی نہیں ہوں گے میرے خیال میں, یا 10 ہوں گے, اس سے اوپر میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. سو لوگ بیسیکلی سب اپنا کام خود ہی کر رہے ہیں. تو جب وہ خود ہی کر رہے ہیں, جب سرکار ان کو کوئی اسسٹنس نہیں دے رہی, تو پھر اسی طرح کمیونٹی کے لیول پہ ہر چیز ہونی چاہیے. جو واحد فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر کو جب تک سمجھ آنی ہے تب تک اس کی پوسٹنگ کسی اور جگہ پہ ہو جائے گی. دیکھیے یہ جو ہے نا, اگر آپ ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں نا, تو اور امریکہ کی جو سبربز ہیں اور مختلف ملکوں کے سبربز ہیں, تو وہاں پہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی اپنی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں, جس کے اندر ایک چیز کہتے ہیں نیبرہڈ واچ. وہ 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ باریاں لگا لیتے ہیں کہ جی ہر ہفتے کے اندر 7 دن ہے تو ایک دن اس گھر کے 3 فرد جو ہیں وہ نفری دیں گے گھر کے ارد گرد, پھر 3 کر کے. تو وہ کمیونٹی پولیسنگ بھی ہے, وہ کمیونٹی سیکورٹی کا بھی ایفرٹ ہے, جس سے ہمارے علاقہ جو ہے وہ سیف رہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ کوئی فیس نہیں مانگتے, وہ بس اپنے نیبرہڈ کے لیے کرتے ہیں. چلیں یہ اچھا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ اس قسم کی ڈیوٹی دے رہا ہے اور اس کو باقی کمیونٹی جو ہے وہ ولنگ ہے کہ جی یار 50 روپے ہم جمع کر کے ایک سرٹن اماؤنٹ بن جائے گی اینڈ آف دا منتھ اس کو دے دیا کریں گے, تو اچھی بات ہے. وہ آپ کی بات بالکل سوال صحیح ہے کہ اس کے اندر اب اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈویژن کلیکٹر کو آنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا, لوکل گورنمنٹس کو لے کے آئیں. یہ اچھا صرف یہ نہیں, یہاں تک کہ اب تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کہاں جا رہی ہے. بجلی بھی اسی طرح کمیونٹیز اپنی بجلی خود بنایا کریں گی. یہ ڈسکو شسکوز کا کام ہی ختم ہو جائے گا, جو ہم نے شو پہ بات بھی کی تھی. بالکل, یہ ان کا کام ہے انڈسٹریز کو پرووائڈ کرنا, لوگ اپنا انتظام خود کر لیں گے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, یہاں تک کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو پراپرٹی ٹیکس سے جو کلیکشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اس کے میں فگر کوٹ کرنے شروع کروں آپ پریشان ہو جائیں. لیکن اس کی بھی وجہ کیا ہے, وہاں پہ پراپرٹی ٹیکس بھی کلیکٹ کون کرتا ہے, ایک تو پہلے لاگو کون کرتا ہے کہ کس چیز پہ کتنا ہونا چاہیے, اس کے بعد کلیکٹ کون کرتا ہے, لوکل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس کو ظاہر دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں کس قسم کی چیز ہے. یہ سوال بڑا اچھا ہے, یہ ہم پوچھنا چاہیے اپنے صاحب سے, اس پہ تھوڑی کریں گے ریسرچ آگے, لیکن آگے چلتے ہیں. بالکل, بلکہ اگلے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم نے جانا ایک بریک کے اوپر, بریک لیتے ہیں, پھر آگے خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر جی ایک اور خبر نیب کی طرف سے, گھبرانا نہیں آپ نے, اوکے, ریلیکس. نیب کے اندر ایک نئی انویسٹیگیشنز کی مہم شروع ہونے لگی ہے جو کہ ڈیل کرے گی 50 کروڑ سے کم اماؤنٹ کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر تفتیش جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے. آپ نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. نہیں سر, ابھی آپ کے گرد نہیں ہوگا. اچھا, آپ کا بھی, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ نے سر ویسے مجھے بات بتائیں, آپ نے 50 کروڑ سے کم کی کون سی کرپشن کی؟ آپ کا کرپشن کا لیول جو ہے وہ تو شروع 50 سے ہوتا ہے. اس سے مجھے تو اور لوگوں کا مسئلے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ میرا ٹیکس کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ ایئر 2016 والا, تو وہ اس پہ کوئی 3-4 دفعہ میں نے فوٹو کاپیاں جمع کروائیں, پھر 3-4 دفعہ نوٹس آئے, وہ آنا جانا لگا ہوا تھا. تو اس اسنا میں مجھے ایک دوست ملا اور میں نے اس کو کہا کہ یار بڑی پریشانی ہے, میں تو آج کل اس میں پھنسا ہوں. تو کہتا ہے اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تو سال 5 کروڑ تو بہتا کمایا. میں کہا نہیں. کہتا ہے تو سارے کاغذاں نو اگ لا دے, تینوں عدالت چ پیش کرنگے, جج نے تفتیشی افسر نو جھاڑ پلانی ہے کہ ایڈا چھوٹا بندہ لیں, میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ سر دیکھیں ویسے بھی آپ کو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. ہم دونوں کو, ہم نے جیسے کل کے شو میں ذکر کیا کہ ہم ایک سیاسی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں, ان الیکشنز میں نہیں اگلے میں, تو یہ سارے مسئلے اپنے ٹھیک کر لیں پلیز, یہ نیب کے جو ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے. لیکن یہ دیکھیں نیب کو ایک بہت بیڈ ریپ ملتی ہے, اور اس وجہ سے ملتی ہے کہ نیب جاتا ہے, وہ تو دیکھیں ہم نے پولیٹیکلی بھی استعمال ہوتی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا ماضی کیسا رہا ہے اور کس جماعت نے کس طرح اس کو استعمال کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر نیب جو ہے وہ اس قسم کے کیسز جو کہ ذرا جنہیں کہ نیش لیول کے کیسز ہیں, جن کی اماؤنٹ کم ہے, جس کی وجہ ہے کہ وہ اس کے اندر تفتیش بھی ان کو کوئی اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑی, مطلب وہ اگر فرض کریں کیس ہے جی 18-20 ارب روپے کا, اور اس کے اندر فلانی انڈسٹری سے لے کے فلانا پولیٹیشین سے لے کے وہ اگر یہ لوگ جو ہیں ان کی کرپشن بہرحال ہوئی ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ اگر وہ جا کے ٹارگٹ کر رہے ہیں کوئی لوور اس کے اوپر, تاکہ اگر یہاں پہ اپنا ہاتھ سیٹ کر لیں پھر جو بڑے والے ہیں جن کو آج تک نہیں پکڑ سکے وہ شاید ان کو بھی پکڑ لیں. اصل میں یہ تھوڑے دن پہلے یہ قانون لایا گیا کہ جی 50 کروڑ سے چھوٹے ان کا نہیں ہونی چاہیے جورسڈکشن, پھر وہ بڑی اس پہ
وہ آئے بیکلیش آیا تو پھر ان کو قانون چینج کرنا پڑا, اب وہ کر رہے ہیں. جو واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ انسیپشن کی وجہ ہی کیا ہے نیب کی, مطلب نیب بننا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ بنا ہے تو پھر یہ استعمال ہوگا سیاسی انتقام کے لیے, مطلب ہر قسم کے فراڈ کے لیے, ہر قسم کے جرم کے لیے آلریڈی کوئی نہ کوئی ادارہ ہے تو صحیح اس کو پکڑنے کے لیے. تو یہ آپ نے ایک ادارہ آن ٹاپ آف اداراز کیوں لے کے آنا ہے؟ پہلی سرکاری افسر بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس ٹیکس کم ہے, تو یہ بہرحال یہ مسئلہ رہے گا. آپ کو پتہ ہے بھرتیاں کرنا ہمارا ایک قومی کھیل ہے, سو کوئی نہیں, دیکھتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا سر, آپ سوچتے نہیں صحیح طرح سے, میں آپ کو کئی دفعہ کہا ہے آپ کانٹینٹ کے حوالے سے سوچا کریں. یہ بات ٹھیک ہے, آپ کو 2.5-3 کروڑ کا کیس آ گیا تو ہم کتنا مزہ آئے گا, ہم بات کریں گے بیٹھ کے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ جو پرچہ پاس کر کے آتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. واشنگٹن سے خبر ہے, اور خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے. پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بھنگ استعمال کرنے والے جو وہاں پہ کچھ مجرم ہیں ان کو پریزیڈنشل پارڈن دی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں کو رہائی دی انہوں نے, اور جس میں کچھ لوگ یوزیج کی وجہ سے جیل میں ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوزیشن یعنی کہ ان کے اوپر سے وہ منشیات ملی تو اس وجہ سے جیل میں. ان کے امریکہ میں تو بہت بڑی لمبی طویل ایک ڈبیٹ بہت سالوں سے چل رہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں اس قسم کی نارکوٹک کے ساتھ, اس کو میروانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے بھنگ کہا ہوا ہے, وہ ان کی سزائیں کچھ اسٹیٹس میں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, کچھ اسٹیٹس میں بہت نرم ہے, کچھ اسٹیٹس میں تو اب وہ لیگل بھی ہو گیا ہے. تو یہ پریزیڈنشل پارڈن ایک جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہ اس کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ وہ دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر وہ بہت سیریس افینڈرز بھی ہوتے ہیں اور بہت جونیئر افینڈرز بھی ہوتے ہیں اس کیس کے اندر جن کو وہ پارڈن کرتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ پارڈن والا جو ہے روایت یہ ہمارے یہاں بھی ہے. اکثر عیدوں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اتنے دن معاف کر دیے گئے, وہ اتنے دن معاف جب کیے جاتے ہیں وہ کئی دفعہ کچھ سال بنتے ہیں تو اس میں کئی لوگ باہر بھی آ جاتے ہیں. سو یہ تو ہوتا ہی ہے. جہاں تک میروانہ والی بات ہے اب تو زیادہ تر امریکہ میں لیگل ہو چکی ہے, تو اب ان کو اندر رکھنا اتنی زیادہ کوئی سینس بھی نہیں تھی بنتی. اور وہی والی چیز کہ اتنے سال اس کو ایز اے نارکوٹک کنسیڈر کیا گیا, اس کو بین رکھا گیا, اور اس کے پیچھے دنیا کہتی ہے کہ الکوہول انڈسٹری کا ہاتھ تھا, اور حکومت کو وہ بتاتے تھے کہ جی ہم آپ کو اتنا ریونیو ایز ٹیکسز دیتے ہیں, جب یہ آ جائے گا تو آپ کا ریونیو ختم ہو جائے گا. اب جب فائنلی کینیڈا نے, امریکہ نے, دیگر ممالک نے جب اس کو لیگلائز کیا ہے, تھائی لینڈ نے, تو وہی ریونیو جو الکوہول سے آتا تھا وہ اب یہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے, اور لوگوں نے بیمار ہونا کم کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے ٹرف وارز ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ ڈیلرز کے آپس میں جنگیں ہوتی ہیں کہ یہ علاقہ تمہارا, یہ میرا ہے. اب جب سرکاری سطح پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں تو کوئی ختم ہو گئی, اس کو انہوں نے لیجٹیمیٹ کر دیا. اور یہ تو دیکھیں دنیا کے اندر بہت جدید قسم کی اسٹڈیز جو ہیں وہ اس چیز کو, اب اس نقطے کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آیا جو شخص شراب پیتا ہے, جو شخص میروانہ لیتا ہے, اس کے اندر ہیلتھ رسک اس کے زیادہ ہے. تو وہ بہرحال ہر اسٹڈی میں تقریباً ہر دفعہ شراب کے زیادہ, اور اس کے تو کہا جاتا ہے کہ میڈیکل بینیفٹس جو ہیں جو لوگ کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, وہ اس سے میڈیکل بہت ایز بھی آتی ہے ان کو, جو خاص طور پہ کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں اور باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا ہر چیز کے اندر ایک ایولیوشن آتی ہے. آج سے آپ کچھ اتنے سال پہلے چلے جائیں تو کچھ چیزیں لیگل تھی, کچھ ڈرگز بہت جو اس آج وقت ایک کلاس نارکوٹکس ہیں وہ ویوی بکری ہوتی تھی, پھر ان کو پتہ چلا تو ٹھیک نہیں ہے, انہوں بند کرو, اس کو بند کیا انہوں نے. پھر الکوہول کے اوپر جیسے آپ نے ذکر کیا, تو دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی مارکیٹنگ کیمپین جو ہے وہ تو بہرحال ہوتی ہی ہے ایکسپورٹنگ ایونٹس پہ لے کے باقی جگہوں کے اوپر, اور وہ ابھی تک انڈسٹری بہت دھوم جھوم سے چل رہی ہے. تو پھر اس انڈسٹری کو موٹیویٹ کرنے کے لیے امریکہ کی حد تک اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. اور وہاں پہ جو ملتی ہے نا میروانہ, اس کے 2 سٹرینز ہوتے ہیں, ایک سٹیوا اور ایک انڈیکا. سو سٹیوا ان کا ہے اور انڈیکا ہے ہمارے ریجن کا, انڈیا سے انڈیکا ہے, اور اس کی میڈیسنل ویلیو زیادہ ہے. اور ایونچولی اب یہاں پر جو ٹرمینلی ال پیشنٹس ہیں ان کو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ہمارا ڈایا مورفین کا کوٹا بھی باقی دنیا سے کم ہے. سو یہاں پہ جو لوگ بیچارے بالکل مرنے والے ہیں ان کی پین مینجمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے, سو ان کو بھی انڈیکا پرسکرائب کی جا رہی ہے. اچھا چلے یہ تو ٹھیک ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی پریزیڈنشل پارڈن کا ایک سسٹم ہے, تو مجھے بھی پتا, مجھے سنا تھا میں نے, تو آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. یہاں پہ ادھر بھی دیکھتے ہیں شاید کوئی ایک ادھر بندہ باہر آ جائے, آتے رہتے ہیں عیدوں پہ, آپ ضرور سنیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں.
خبر یہ ہے جی کہ 21 ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز جو ہیں ان کی سینیورٹی جو تھی وہ رکی ہوئی تھی, وہ مل تو گئی تھی ان کی سینیورٹی, لیکن وہ آئی تھنک وہ پراپرلی ایکسیکیوٹ نہیں ہوئی تھی. تو وہ اب ریٹروسپیکٹو مطلب سابق ڈیٹ کے حساب سے ان کی جو ترقی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے. تو یہ بہت مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگی یہ چیز. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس سے مجھے جو خیال آیا نا, مطلب ظاہر ہے ان کو ترقی شاید اب ملی ہے, لیکن ان کو ملنی کیونکہ پہلے تھی, تو اب وہ ظاہر ہے عہدہ تو چاہے اب ان کا بڑا ہو, لیکن ان کی جو پیز وغیرہ ہیں وہ ایریئرز جو ہیں ان کو اس تاریخ سے ملیں گے. تو میں نے اس پہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کبھی ایریئرز ملے ہیں یا آپ کو ہمیشہ لگ کے آئے ہیں؟ ہمیشہ لگ کے آئے ہیں, اور بجلی کی حد تک کئی دفعہ تو غلط بھی لگ کے آئے ہیں, اور پھر آپ ایک سین ڈالتے ہیں آپ دفتروں کے اندر جا کے, اور جو ایریئرز جو ہیں وہ جو ہو جاتے ہیں آپ کے وہ ابھی تک نہیں ملے. اچھا, یہ بجلی سے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح 4-5 مہینے ہو گئے کہ ہر دفعہ پچھلے مہینے کا بل لگ کے آ جاتا تھا, اور وہ ہم جا کے مینولی ٹھیک کرواتے تھے. تو میں کراچی اپنی ایک دفعہ پھپھو کے گھر گیا, تو وہاں بیٹھا ہوا تو ایک بندہ آ گیا کہ اپنا بل دے دیں. انہوں نے بل دے دیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہر مہینے جا کے نا ہمارا بل کریکٹ کراتا ہے. میں نے کہا آپ نے اس کے لیے بندہ رکھ لیا؟ کہتی ہے بیٹا 14 سال ہو گئے. ایک بندہ رکھا ہے صرف اس کام کے لیے. تو یہ بھی چلتا ہے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ ایریئر سے مجھے ایک اور خیال یہ ہے کہ یہ کمیٹی کلچر بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ وہ بھی ایریئرز ہی ہوتے ہیں. آپ کے اپنے پیسے ہیں, بغیر کسی انٹرسٹ کے آپ کو ملتے ہیں, اور ان کی ویلیو مطلب اگر آپ کی لیٹ کمیٹی ہے تو کم ہو گئی ہے. خواتین کے حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انہوں نے بیسیکلی سوشلائزنگ کی ایک بہانہ ہے نا, ایک تو کمیٹی پارٹی, دوسرا انہوں نے چھپانا ہے اپنے میاں سے کہ یہ میرے پاس کیش آیا ہوا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن بندوں کا میرے خیال میں اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. نہیں بات دیکھیں نا, کمیٹیز کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو کمیٹیز تو ایک پورا ٹاپک ہے, جس کو ہمیں پورا ٹاپک کرنا چاہیے. ایک دن اگلے ہفتے ہو گیا کمیٹیز کے اوپر ایک ٹاپک کریں گے. یہ ظاہر ہے ٹھیک ہے, اب ان کی ترقیاں ہوگی, ان کو مبارک ہو, لیکن پھر اس قسم کی چیز اگر تو یہ ججز کی حد تک ہو رہی ہے تو پھر باقی سب کے تحت ہونی چاہیے. ایریئر جو ہیں وہ پھر ملنے چاہیے سب کو, اور وہ ریٹروسپیکٹولی ملنے چاہیے. جی جی بالکل, یہ میرے خیال میں ہوتی بھی رہتی ہیں. مطلب یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جی وہ 2004 والا جو پولیس کا بیچ تھا اس کی ترقیاں پتہ نہیں 22 میں ڈیو تھیں تو وہ اب ہوئی ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ مینج کرتے رہتے ہوں گے. اچھا چلیں ایک اور خبر ہمارے پاس. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ایک پروپوزل گیا تھا کہ باغ جناح میں سکیٹ بورڈ پارک. کیوں؟ یہی سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ہیں سید قمر مہدی صاحب, جنہوں نے ایز اے سٹیزن یہ پٹیشن فائل کی, یہ کہتے ہوئے کہ جی اس پارک کے اندر میں یوز کرتا ہوں, اس پارک کو میں پھرتا ہوں, واک کرتا ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر جسٹس شاہد کمال خان جو تھے وہ سن رہے تھے اس کیس کو, تو انہوں نے پھر یہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو منع کر دیا ہے کہ باغ جناح جو ہے وہاں آپ نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر ایکٹ 2012 کا ہے اس میں لارنس گارڈن اور باغ جناح از اے ہیریٹیج سائٹ, تو آپ یہاں اس قسم کی چیز نہیں کرتے. سکیٹ بورڈ پارک جہاں مرضی بنا لیں. دیکھیے میرا تو پھر وہی بات ہے, یہی لوکل گورنمنٹ ہو, لوگوں کا فیصلہ ہو, وہ بنانا چاہیں وہ بنا لیں. ویسے یہ میں سمجھتا ہوں اگر ہیریٹیج سائٹ ہے تو اس کے کچھ اور بھی لوازمات ہوں گے جن کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہوگا, لیکن یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے, اور وہ بھی لوکل لیول پہ. یہ جو اوپر سے بیٹھ کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں نا کہ اینو اینج نہ کر دیا بھائی, تو آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ چپ کر کے گھر بیٹھے. اور ہم نے دیکھا لاہور کے اندر ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ لاہور کے دیگر علاقوں کے اوپر کافی سینسیٹیو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ جو ہمارا مین بولیوارڈ ہے اس کے اوپر آپ نے یہ سگنل فری بنایا جا رہا تھا اور شہباز شریف صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا, تو اس کے اندر چند مہینوں کے لیے رکاوٹ آ گئی تھی جس کا خاصا خرچہ اٹھانا پڑا, پنجاب گورنمنٹ کا کام ہی رک گیا. اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتے کہ جتنے جو یہ درخت لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو کاٹنے پڑیں گے وہ آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں, وہ تو بڑے پرانے درخت ہیں, پتہ کتنے 100 سال پرانے درخت ہیں, تو ان کو آپ نہیں کاٹ سکتے. اور واقعی میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو سٹے اس کے اوپر, جو پھر پنجاب گورنمنٹ کو بیٹل کرنا پڑا ہائی کورٹ میں, اور پھر جا کے ان کو اجازت ملی کہ اپنا کام جاری کر سکتے ہیں. تو لاہوری جو ہیں وہ اپنی ہیریٹیج سائٹس کے اوپر, ہم کافی ایسے ہی اورنج لائن پہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. دیکھیے یہ جو ہمارے انوائرمنٹل لائرز ہیں نا, یہ جنگ تو لڑتے ہیں ہر دفعہ, لیکن ایونچولی ہار بھی جاتے ہیں. اور یہ آخری مثال اس کی CBD ہے, وہاں پہ بھی بہت 100 سال پرانے درخت تھے, وہ پھر ایونچولی تو اب ختم ہو گیا. چلیں اچھی چیز ہے کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ ہے, اور خاص طور پہ اس قسم کے لوگ ہیں سول سوسائٹی کو جس چیز کا خیال رکھتے ہیں, رکھنا چاہیے. ناظرین جانا ہے بریک کے اوپر, بریک کے بعد آپ کے لیے بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, اور پلیز اسٹے ود اس.
ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین, پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, لیکن اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں تو ٹورزم کے حوالے سے گورنمنٹ کا جو توجہ ہے اس کے اوپر وہ بہت کم ہے. آج ہم آپ کے لیے بہت اسپیشل گیسٹ کو ہم لے کر آئے ہیں. معین خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ٹورزم کی حد تک, ایڈونچر ٹورزم کی حد تک ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا پاکستان کے مختلف علاقوں کو. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسی سلسلے کے اوپر اور کیسے پاکستان کا ٹورزم بہتر کیا ہے. کیا حال ہے معین؟ بالکل ٹھیک, آپ کا کیا حال ہے؟ سر آپ شروع کریں. سر میں جانتا ہوں معین کو بڑا پرانا, معین نے بہت ہڈیاں توڑوائی ہیں اپنی. میرا پہلا سوال یہی ہے کہ یہ کس قسم کا کریئر ہے, اس میں یہ احساس ہے کہ آئندہ جب ہڈیاں ٹوٹا کریں گی تو ان کو شاید جڑنے میں زیادہ ٹائم لگا کرے گا, تو وہ ریکوری ٹائم بڑھتا چلا جائے گا, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ تھوڑا سا ہے, رسک مینجمنٹ ایشو ہے اس فیلڈ میں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں جی شوق کا کوئی مول نہیں ہے, تو آئی تھنک پیشن ڈرائیوز می الاٹ. اور یہ حادثے ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں آئی تھنک, بٹ جو مجھے یہ اسپیشلی ٹورزم ان پاکستان اور اس کو پروموٹ کرنا, اور فارینرز آ رہے ہیں پاکستان, ان کو پاکستان دکھانا, وہ ایک اوور آل پاکستان کی امیج چینج کرنا, دیٹ از ویری لائک مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ کر کے. سو لائک یہ چھوٹے انسیڈنٹس, ایکسیڈنٹس. معین کا میں بتاتا چلوں آڈینس کو بھی کہ معین از ون آف دا فیو, اگر پاکستان کے تو پہلے شخص ہیں جنہوں نے امریکہ سے پاکستان سفر کیا موٹر سائیکل پہ, اور ان کے جو ٹورز بھی ہوتے ہیں وہ بائکس پہ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ, اور بڑی بڑی 4x4 پہ نہیں کرتے. اور ان کے جو جن لوگ فارنرز بھی جن کا ذکر کر رہے ہیں جو یہاں آتے ہیں, وہ بھی یہ بائکس پہ ان کو لے کے جاتے ہیں اور پاکستان کی مختلف جگہ دکھاتے ہیں. تو معین یہ بتائیں کہ یہ جو ٹورزم کا ایک ریوائول ہماری مختلف گورنمنٹس جو ہیں وہ کہتی رہتی ہیں ہو رہا ہے, آپ کو جب آپ جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں موسٹلی, تو وہاں پہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں حکومتی لیول پہ, یا وہاں پہ جو لوگ ہیں یا سیکورٹی کی وجہ سے کوئی تنگی ہوتی ہو؟ سو میں نے یہ ایڈونچر کمپنی جو ہے میری, میں نے یہ 2012 میں شروع کی تھی, اینڈ آئی تھنک 2012 to 15-16 بڑا ٹربل ٹائم تھا. NOCs آپ کو ہر جگہ کے لیے چاہیے, بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد 2018-19 میں مجھے لگتا ہے کہ ٹورزم بڑی, ڈومیسٹک ٹورزم میں ایک بوم آیا ہے, اینڈ کووڈ میں تھوڑا سا اس نے سلو کیا, بٹ پھر بھی لائک اب ڈومیسٹک ٹورزم تو کریزی ہو گیا, انبلیویبل ہے نارتھ میں. اور مجھے لگتا ہے کہ نارتھ جو ہے ہمارا بڑا اسپیشل ہے, اور فارن ٹورسٹ کی ابھی بھی بڑی کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ, بہت ہی کم کمپنیز ہیں جو فوکس کر رہی ہیں فارن ٹورسٹ پہ, اور فارن ٹورسٹ کو ویزا لگوانا بڑا مشکل ہے, جو اوور دا ایئرس تھوڑا سا آسان ہوا ہے, بٹ ابھی بھی دا کائنڈ آف ڈاکیومنٹس دے ہیو ٹو سبمٹ وہ ایک کافی لینتھی ہے. بٹ جنرلی مجھے لگتا ہے کہ حکومتی لیول پہ کچھ چیزیں آسان ہو رہی ہیں. اگر آپ 10 سال پہلے دیکھیں اور آپ دیکھیں تو لائک کچھ تھوڑا بہت آسان ہو رہا ہے, بٹ آئی تھنک گورنمنٹ اور بھی کر سکتی ہے ٹو میک اٹ ایزی. آپ بھی نے بھی ایک دفعہ شو پہ ذکر کیا تھا کہ لوگ جو باہر سے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں ان کو ویزا اپلائی کر, ایک تو اس چیز کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کا بھی ویزا لگوانا پڑتا ہے کسی کو, ورنہ تو ہم لگوائی جاتے ہیں. تو معین نے بھی کہا کہ باہر سے ویزا یہاں کا لگوانا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر کوئی گورا ایسا ہو نا جس کو اردو لکھنی پڑھنی آتی ہو, تو اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب ظاہر ہے ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے گا, یہاں پہ سائن بورڈز دیکھے گا, یہاں پہ بل بورڈز دیکھے گا, یہاں پہ کس قسم کی پولیٹیکل کیمپیننگ ہو رہی ہے, کیا خدا نہ خواستہ کوئی کسی کالعدم جماعت کا پوسٹر تو نہیں لگا ہوا. ان ساری چیزوں سے وہ گھبراتے ہیں. سو ہم گورے کو بہت مشکل سے ویزا دیتے ہیں, یہ نمبر 1 چیز ہے. نمبر 2 چیز انہوں نے ڈیفیکلٹیز کا بتایا کہ جو گوروں کو ہوتی ہے, باہر والوں کو, ہم بار بار گورا سب کو ہی ہم کہتے ہیں گورا, تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی مزید مشکل ہو اگر وہ پاکستانیز کو لے کے جاتے ہوں, جو پتہ نہیں وہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن ہیں ہماری طرح ہی ہیں وہ تو آپ کو ظاہر ہے آپ نے ایڈونچر کرنا ہے, کچھ پریکاشنز ہیں جو آپ نے لینی ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ بیلٹ بھی کوئی نہیں لگاتا. تو اور یہ میری ایک اور تھیوری بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اکثر نا کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری قسمت نہیں ٹھیک. اچھا وہ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نوکری پہ ٹائم پہ تنخواہ نہیں بڑھی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا.
لیکن آپ جب بھی اپنی مطلب آپ گھر سے اگر گاڑی پہ یہاں آ گئے ہو بغیر سیٹ بیلٹ لگائے تو وہ 99 آؤٹ آف 100 ٹائمز کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ کی جو لک ہے نا وہ اس کا ایک وہ پائی چارٹ میں ہے, وہ لمیٹڈ ہے, آپ نے اس کو استعمال کر لیا چاہے ہوا کچھ بھی نہیں. سو آپ جتنا آپ بائی دا بک نہیں چلتے نا اتنا آپ اپنی لک کو ٹیسٹ کرتے ہو, اتنا آپ کی لک نیچے چلی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں گوروں کے ساتھ تو آسان ہوتا ہوگا ان کو بتانا کہ یار کیمپ کرنا ہے تو یہ ضرور کرنا ہے اور بائک چلانی ہے تو بات بھی سنتے ہوں گے نا. مجھے لگتا ہے کہ obviously تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے لوگوں میں, اس لیے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ فارینرز آتے ہیں, وہ اپنا گیئر لے کے آتے ہیں ہیڈ ٹو ٹو, بڑے بوٹس, ہیلمٹ, اسپائن پروٹیکٹر, چیسٹ پروٹیکٹر, ایلبوز, وہ پورا گیئر پہنتے ہیں. جب آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو آپ گرتے ہو, وہ ایک سواری ایسی ہے. بٹ اگر آپ نے اچھی طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, میرا رومینیا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, میں اباؤٹ 200 کلومیٹرز کی اسپیڈ پہ گاڑی میں لگا تھا ہیڈ آن, تو میں نے پورا گیئر پہنا ہوا تھا, تو میری ایک اسکریچ بھی نہیں تھا باڈی پہ, کچھ ہڈیاں ٹوٹی تھیں بٹ ایک خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا, اسکریچ نہیں لگا. تو لائک پراپر سیفٹی گیئر اگر آپ نے پہنا ہوا ہے تو لائک وہ اوبیسلی, اور مجھے وہ گوروں کو کہنا نہیں پڑتا کہ وہ لے کے آئیں, اس لیے وہ خود ہی وہ پریکاشن لیتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے اچھا ہے. وہ ایک ان کی سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ پرانے دور میں نا, مطلب میں مس کرتا ہوں وہ دور کہ جب بچہ لے کے جاتے تھے نا ماں باپ ٹیچر کے پاس, تو اس کو کہتے تھے کہ جسم آپ کا ہے ہڈیاں ہماری ہیں. اچھا, یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے ڈومیسٹک ٹورزم کی بات کی, تو یہاں پہ ڈومیسٹک ٹورزم تو میرے خیال میں مری اور نتھیا گلی کے بعد ذہن سے باہر آ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جس نے مطلب پنجاب کے اندر سے لاہور سے اگر لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نتھیا گلی تک جانا, اس سے آگے بھی بہت جگہیں ہیں. لیکن مری تو ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کے اب تک اس کو خراب ہوتے ہوئے, اس کی بہت جگہ وہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہونا شروع ہو گیا, اس کی اپ کی بھی ٹھیک نہیں ہے. گلیات شاید ابھی بھی تھوڑی بہتر ہیں, تھوڑی بچی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی, لیکن انفلٹریشن جو ہے وہ ہو جائے گی. اور ہنزا وغیرہ اور ان ایریاز میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کبھی کبھی اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی کہ بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے اور وہ اس جگہ کا خیال نہیں کرتے. تو اس آپ ایک تو نمبر 1 آپ اس سے اگری کرتے ہیں, اور نمبر 2 اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ لائک یو سیڈ, پہلے یہ مری اور نتھیا گلی تک ہوتا تھا, اس کے بعد نران ایک نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھی جس کا ہم نے مری والا حال کر دیا. نران میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ, اور کووڈ کے بعد سے اس لیے کہ انفلیشن اینڈ جو بھی لوگ پاکستان سے باہر جاتے تھے ویکیشن کرنے, وہ اب پاکستان میں ہی نارتھ جا رہے ہیں بہت زیادہ. ڈومیسٹک ٹورزم کووڈ کے بعد بہت زیادہ بوم آیا. آئی تھنک میجر مسئلہ ہے اب نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے نا وہ ہے ہنزا, اس لیے سڑک پوری بن گئی ہے پیوڈ اوور بابو سر, اور اب وہاں پہ ہر قسم کی گاڑی, ہر قسم کی بسیں ہنزا پہنچتی ہیں. کئی ٹور آپریٹرز ہیں جو لائک 300 لوگوں کا ایک ٹور لے کے جاتے ہیں, اور وہ کہیں بھی رکتے ہیں, کہیں چائے پیتے ہیں, کہیں ہوٹل رکتے ہیں, کہیں بھی رکتے ہیں نا, وہ 300 بندہ جب رکتا ہے 2 گھنٹے بعد وہاں سے جاتا ہے نا, تو وہ پوری اسپیس انہوں نے ٹریش کی ہوتی ہے, تاتاری گزرے ہوتے ہیں. تو وہ آئی تھنک دیٹ از ٹیریبل فار ٹورزم. اور میرے ساتھ کئی دفعہ میں نارتھ ہوتا ہوں اور میرے ساتھ کچھ فارینرز ہوتے ہیں, تو کئی جگہوں پہ جھیل سیف الملوک میں اپنے فارینرز کو ادھر نہیں لے کے جا سکتا, اپنے مہمانوں کو, اس لیے کہ وہاں پہ لیک کے پاس ہر قسم کا گند کا ڈھیر لگے ہوئے. تو میرے لیے تو امبیرسنگ ہوتا ہے, اس لیے کہ میں پاکستان کو اس طرح بیچتا ہوں جس طرح کہ یہ میں تم لوگوں کو ایک جنت لے کے جا رہا ہوں, اور ادھر جاؤ تو بچوں کے ڈائپرز اور ٹریش اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو لائک کئی جگہ ہیں جدھر میں اپنے گروپ کو لے کے رکتا ہی نہیں ہوں, میں وہ پاس کر دیتا ہوں کہ یار یہاں پہ میں نے نہیں لے کے جایا. امبیرسنگ ہے. اچھا, یہ ایڈونچر ٹورزم پاکستان کی حد تک مجھے اندازہ ہے کہ آپ نا کسی بہت اسٹرکٹ اسکیجول پہ نہیں چل سکتے, کیونکہ آپ کہیں پہنچ گئے ہو, پتہ لگا ہے کہ لینڈ سلائڈ ہو گئی ہے, 4-5 دن لگ جائیں گے مزید اس کو کلیئر کرنے میں. تو آپ نے اگر کوئی بالکل ہی اس طرح سے پلان کیا ہوا تھا کہ اگلے 5 گھنٹوں بعد آپ کی کہیں کی فلائٹ تھی تو وہ تو مس ہو گئی. یہ کیس صرف پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں ایڈونچر ٹورزم میں یہی ہوتا ہے؟ آئی تھنک پاکستان میں آئی تھنک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. پاکستان, نارتھ آف انڈیا, نیپال, ٹبیٹ, یہ والا جو ایریا ہے جیسے کاراکورم ماؤنٹینز اور ہمالیاز اور ہندو کش ماؤنٹینز, یہ دنیا کی سب سے 3 بڑی ماؤنٹین رینجز ہیں, اور پاکستان بڑا لکی ہے. یہ تینوں ماؤنٹین رینجز ایک دوسرے کے اندر کلائیڈ کرتی ہیں ساؤتھ آف گلگت اباؤٹ 45 منٹس. یہ تینوں اب ایک لوکیشن آپ ادھر کھڑے ہوتے ہو, آپ کو یہ تینوں ماؤنٹین رینجز نظر آتی ہیں, اور دیز آر سم آف دا بگیسٹ ماؤنٹین رینجز ان دا ورلڈ. اینڈ ادھر obviously لینڈ سلائڈ, بارش, مانسون,
यू नो पहाड़ गिरते हैं जब बारिश होती है. सो मुझे लगता है दिस इज़ पार्ट ऑफ द एनीबडी जो आ रहा है पाकिस्तान एडवेंचर करने इन पहाड़ों में, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ये होएगा, लैंडस्लाइड होगी, या इसमें मेरे नहीं ख्याल इसमें कुछ भी हो सकता है. अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया में फ्लड्स आए थे, तो हाईवे 1 जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस हाईवेज है दैट कनेक्ट्स साउथ ऑफ कैलिफोर्निया ऑल द वे टू वैंकूवर, वहाँ पे कोई 25-30 किलोमीटर की सड़क गिर गई, फ्लड्स आए, पानी आए, जलजला आया, जो भी आया. तो लाइक ये मुझे लगता है ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में FWO जो है बड़ा अमेजिंग काम कर रही है, इसलिए वो कभी भी वो जो लैंडस्लाइड्स हैं वो लाइक 8-10-12 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं होती. अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊं कि मोइन से मेरी तो मुलाकात होती रहती है, तो एक तो ये पाकिस्तान की हद तक टूर्स हो गए. मोइन रिसेंटली अफ्रीका से होकर आए, और मोइन वहाँ पे एक टूर लेके गया था. पहले स्काउटिंग की उसने वहाँ जाके अफ्रीका में, और अब रिसेंटली वहाँ पे एक टूर वो कंप्लीट करके आया. तो सर वो कैसा एक्सपीरियंस? इसमें एक ज़िमनी सवाल ऐड कर लें कि पाकिस्तान से अगर किसी ने जाना है अफ्रीका आपके साथ, तो उसको बेसिकली कितने वीज़े चाहिए? चलें ये भी पूछ लेते हैं. वीज़ाज़ का बड़ा मसला है पाकिस्तानियों का, काफ़ी ज़्यादा वीज़े चाहिए. बट लास्ट ईयर नवंबर में मैं गया था एक दोस्त के साथ केन्या और युगांडा, ईस्ट अफ्रीका एक्सप्लोर करने. वी डिड अबाउट 5000 किलोमीटर एक महीने में. वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है स्वाहिली, वो कोशिश कर रहा था मैं सीखने की, थोड़ी बहुत ही आई है. वो लोग बहुत ही अमेजिंग हैं. और फिर विंटर में पाकिस्तान में विंटर टूरिज़म पे काफ़ी काम चाहिए. सड़कें, हाई पासेस, ये सारा कुछ बंद हो जाता है. स्की रिजॉर्ट्स लाइक बहुत बेसिक हैं. कुछ हंटिंग वगैरह होती है जिसका मुझे तो ज़्यादा शौक नहीं है. सो मैं इस विंटर में मैं टैंजानिया एक ले गया था ग्रुप को. सो मेरे साथ 12 अमेरिकन्स थे, जिसमें से 8 ख़वातीन थी, 4 मर्द थे. उस ग्रुप में मैं सबसे छोटा था, 37 ईयर ओल्ड. जो सबसे बड़ा था वो था 77 ईयर ओल्ड. तो 77 ईयर ओल्ड क्रेग, उसने 3000 किलोमीटर ऑफ रोड बाइक चलाई है अराउंड किलिमंजारो, और पूरे टैंजानिया का टूर किया. अमेजिंग एक्सपीरियंस, लोग बड़े ज़बरदस्त. और टैंजानिया एक मुल्क है जिधर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, गेम रिजर्व्स को क्रॉस कर रहे हो, तो आपको जानवर नज़र आते हैं, जिराफ एंड ज़ीब्रास एंड ऑस्ट्रिच. वो एक बड़ा मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, ये जानवरों को देखना सड़क पे क्रॉस करते हुए. वो एक काफ़ी अमेजिंग. दुनिया की सबसे बड़ी सफारी तंजानिया. हाँ, या सेरेंगेटी. और ये वैसे मैं तो हैरान हो गया हूँ 75 साल की उम्र में. वैसे तो खैर आपको पता है यहाँ पे बुजुर्गों का कोई पास टाइम नहीं होता. सो यहाँ पे जैसे ही बच्चे होते हैं वो सारे अपना फोकस बच्चों पे कर देते हैं, अपने दोस्त भी छोड़ देते हैं, और जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर उनको कुछ नहीं पता होता उन्होंने क्या करना है. सो बाइकिंग एक अच्छी चीज़ है अगर वो इतने घंटे एक इंजन पे बैठ सके. तो अच्छा, पाकिस्तान में मुझे एक मसला लगता है कि जैसे एक बाबा कोई 60 साल क्रॉस करता है ना, उसको ज़बरदस्ती मंजे पे लटा देते हैं कि तू बीमार हो गया, अब हिलना नहीं है. बट आई डोंट नो, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है. बाकी बड़ी सपोर्ट है उधर. एक ये 77 ईयर ओल्ड बाइक चला रहा है. आई मीन अमेजिंग. मेरे वाले साहब भी 77 है, बट वो अभी वो गाड़ी पर चला सकते. अच्छा, चले, हमने जिक्र कर दिया बाइक्स का ही, तो मोइन का एक इस चीज़ से पहले जैसे जिक्र किया कि 2012 से आपने शुरू किया था अपना ये डिफरेंट एजेंडा, जो इनका नाम है इनकी कंपनी का. उससे पहले मोइन का एक बाइकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस रह चुका है. हर किस्म की बाइक, हर किस्म की चीज़. इनफैक्ट एक ज़माने में मोइन ने एक पुराना वेस्पा स्कूटर जो है वो तैयार करके पता नहीं कहाँ चला गए थे आप, वो भी मुझे याद है. सो वो तो चले आपके हद तक है. पाकिस्तान के अंदर बॉयज़ एंड बाइकिंग का जो एक कल्चर है वो वैसा ही है जो एक ज़माने में होता था. वो वन व्हीलिंग और बाकी सारा कुछ उसके ऊपर जो वो करतब करते हैं, या कुछ चेंज हुआ है. और मैं तो ये भी बहुत सुनता हूँ कि जो बाइक 1980s से एक मॉडल चल रहा है, वही बाइक अभी तक उसी सांचे के अंदर हम बाइक बना के दे जा रहे हैं. तो इसकी क्या वजह है कि बाइकिंग इवॉल्व क्यों नहीं हुई है? और अगर हम आदत डालना चाहें इसकी, तो हम किसी जनरेटर पे घंटा बैठ के क्लाइमेटाइज हो सकते हैं. आई थिंक ये जो है ना सड़कों पे व्हीली करना और शैतानियाँ करना, ये मोटरसाइकिलिंग के साथ आता है. किसी भी मुल्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उधर एक ये वाला क्राउड ज़रूर होता है. मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती हैं उस क्राउड में. मैं प्रेफर नहीं करता सड़क पे मोटरसाइकिल के साथ बदतमीज़ी करना.
بٹ وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا اگر ہم ان بوائز کو لاہور پنڈی میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے, اگر وہ بس سیفٹی گیئر پہن لیں, چیزیں کو بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں, بہت ہی زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی لاسٹ آئی وڈ سے 3 to 4 years پہلے میں نے شروع کیا تھا ریس ٹریک, آف روڈ ریس ٹریک. میں نے ادھر ایس اے گارڈن میں کالا شکاکو میں بنایا تھا, اور ادھر ڈفرینٹ یہ جو CD70 اور 125cc والے بوائز ہیں جو سڑکوں پہ ریسنگ کرتے تھے, میں ان کو لے کے آیا تھا اس ٹریک پہ, اور ان کی ڈفرینٹ میں نے لیگز بنائی جدھر یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پھر ریس ہوتی ہے, اور پھر وہ پوائنٹ سسٹم ہے, اور وہ سال کے اینڈ میں پاکستان کا چیمپئن ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو وہ ایک بڑا پل تھا فار دیز بوائز, اور وہ بوائز آ کے مجھے کہتے تھے کہ آپ نے, ہمارے ماں باپ ہم سے اب خوش ہیں کہ ہم سڑکوں پہ یہ نہیں کر رہے, ہم ادھر آ کے کر رہے ہیں, اور ٹریک پہ آ کے آپ پورا اپنا سیفٹی گیئر پہنو, اور موٹر سائیکل سے آپ گرتے ہو, بٹ اگر آپ نے پورا سیفٹی گیئر پہنا ہوا ہے تو آپ کو نہیں زیادہ سیریس چوٹ لگتی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس طرح کی کوئی گورنمنٹ لیول پہ تھوڑے بگر اسکیل پہ اس طرح کی اپرچونٹی کریٹ کرے نا ان بوائز کے لیے, دیٹ ول گو اے لانگ وے. ابھی تک آپ کا والا چل رہا ہے؟ میرا والا جو ٹریک ہے وہ اب پہلے یہ جو نہیں چولستان ریلی, جھل مکسی ریلی, تھل ریلی, ان ساری ریسز پہ اب موٹر سائیکل کیٹیگری انٹروڈیوس کروائی ہے. تو اب یہ ونٹرز میں کوئی 8-10 ریسیں ہوتی ہیں آل اوور پاکستان. تو اب یہ سارے موٹر سائیکل والے جو ہیں بوائز, یہ سارے پورے سال پریکٹس کرتے ہیں اور اب ان ریسز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وچ آئی فیل لائک PTDC اور ڈفرنٹ, لائک یہ سندھ کی گوادر میں ایک ریس ہوتی ہے, نارتھ میں پاک ویلز کراتا ہے, یا سرفرنگا ریس کردو میں, ان ساروں نے ان کو اب ایک پلیٹ فارم دیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کافی زیادہ عوام بوائز جو یہ موٹر سائیکل پہ سڑکوں پہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ اپنے بائک کو پریپیئر کرتے ہیں پورا سال ان ریسز کے لیے, which I feel is amazing. اچھا, سو سب لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے مہنگی بائکس باہر سے امپورٹ کرنا, تو یہاں پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کوئی لوکلی پرانی بائک لے کے اس کو ٹھیک کر کے اس کو کوئی اوور آل کر کے اس کو اس مقصد کے لیے تیار کر سکیں اور پیسے بچیں؟ ناٹ ریئلی. ریسنگ جو بیسکلی جو پلیٹ فارم ہے, اس میں آپ کو یو آر بیسکلی ابیوزنگ دا بائک ایٹ ریڈ لمٹ پہ آپ اس کو چلا رہے ہو. اس کی جو سسپینشن ہے وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں بنتی. یہ موسٹلی جو پاکستان میں ریسز ہوتی ہیں وہ ساری ڈیزرٹ ریسز ہیں, تو اس ڈیزرٹ کے ٹائر ذرا فرق ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں بنتے. تو اوبیسلی یہ بہت ہی گنے چنے آئی تھنک جو بڑے بائکس ہیں 450cc ریس بائکس جو ہیں وہ آئی تھنک پورے ملک میں شاید 50 ہوئیں گے. تو اٹس اے ویری اسمال اسپورٹ, بٹ ایٹ لیسٹ اب شروع ہوا ہے. اب آفیشلی ساری ریسز میں جو جیپ والی ریسز ہوتی ہے اس میں موٹر سائیکل کیٹیگریز ہیں, اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بٹ obviously بہت مہنگا شوق ہے. لیکن جو آپ جاتے ہیں اپنے ٹور پہ بائکس کے اوپر, وہ یو ڈونٹ ٹیک یہ جو ہیوی قسم کی بائکس ہوتے ہیں آپ کی, تو میرے خیال میں 125 یا اس کیٹیگری کی ہوتی ہیں بائک. ہونڈا ایٹلس ہونڈا بناتا ہے CB150F. میں یہ اپنے ٹورز پہ یہ لوکل بائکس یوز کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے پارٹس اویلیبل ہیں. کوئی بھی تھوڑا سا فینسی بائک اگر آپ لے آؤ تو اس کے سب سے قریب اس کے پارٹس ملیں گے دبئی سے, مہینہ لگ جائے گا پارٹس لانے میں. کچھ ٹور کے بیچ میں کچھ ٹوٹ گیا تو ادھر ٹور ختم ہے. سو لائک ہم چھوٹے بائکس یوز کرتے ہیں, اور موسٹلی میری جو کلائنٹل ہے انہوں نے پچھلے 10-15 سالوں سے انہوں نے کبھی 1000cc سے بائک نیچے چلایا ہی نہیں ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سڑکیں اور نارتھ میں جو آف روڈ روٹس بھی ہیں جو میں نے اسکاؤٹ کیے میں پچھلے 10 سال سے, ادھر کے لیے یہ 150cc ہونڈا کا جو ہے بڑا کامیاب ہے. میں پچھلے 2017-16 سے یہ والے بائکس یوز کر رہا ہوں. سو فار مجھے لگتا ہے میں خود اور موسٹ آف مائی کلائنٹس آر ویری ہیپی ود دس بائک. اچھا, سو جب بھی پتہ لگتا ہے کہ نئی سڑک بن گئی ہے اس جگہ سے اس جگہ, دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ اب بسیں اور کوسٹرز اور ہر قسم کی یہ راستہ کھل جائے گا ان کے لیے, اور پھر وہ جگہیں اور زیادہ ٹریش اپ ہونا. میں چاہتا ہے کہ سارے جو ہیں وہ ٹورزم کریں بائکوں پہ بیٹھ کے, وہ گاڑی چھاڑی کے بعد جائے ہی نا. اچھا, ایک اور چیز, جو گورا خاص طور پہ ٹریولر ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی سمندر کا جانور ہے. وہ جب خشکی میں آتا ہے, جب اس کو گلے کی تراوٹ کے لیے کچھ چاہیے, تو وہ یہاں پہ تو بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہوگی.
میرا خیال ہے میں آپ کا سوال نہیں سمجھا وہ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو گورے آتے ہیں یہاں پہ وہ ٹورزم کے ایک خاص چند لوازمات ہوتے ہیں جو ہر ملک میں پورے ہو جاتے ہوتے ہیں اور یہاں شاید وہ پورے نہیں ہو پاتے. تو وہ دیکھیں وہ گورے ہیں تو ہم تو کھل کے بات کر سکتے ہیں, وہ ان کے مسائل ہیں. تو وہ آپ سے گلا تو نہیں کرتے یا وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسا دیس ویسا بھیس؟ میرا خیال ہے جیسا دیس ویسا بھیس, اور میں تھوڑا سا اس چیز کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, سال میں 2 ہفتے وہ میرے پاس آ کے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو تھوڑا ڈیٹاکس بھی کرنا چاہیے. بٹ جو فارنرز ہیں وہ فارن پاسپورٹ, دے آر الاؤڈ ٹو برنگ وٹ ایور دے وانٹ ٹو اینڈ انجوائے وٹ ایور دے وانٹ ٹو ویر ایور دے وانٹ ٹو. بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ پاکستان میں ہو تو وہ پاکستان انجوائے کریں رادر دین اپنی چیزیں. یہ ایک آپ کے ٹور پیکج کا ایڈیشنل ایک سروس ہے کہ آپ ڈیٹاکس پیکج بھی دیتے ہیں. ڈیٹاکس پیکج مجھے لگتا ہے ضروری ہے یہ. لیکن دیکھیں اب وہ یہاں آ رہے ہیں, فرض کریں یہاں سے ہمارا وہ بھی ہمارے ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں, وہاں کی اپنی کھانے پینے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی زبردست ہیں, تو وہ جو باہر کر سکتے ہیں وہ چیزیں اگر یہاں لوکل فوڈ اور لوکل جو چیزیں ہیں اس کو انجوائے کر سکتے تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. بالکل. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مزید ڈیٹاکس کے لیے نا ایک اس میں ایڈ کرنا چاہیے کہ آدھا کلومیٹر پیچ ایسا ہوگا جس میں وہ آنکھوں پہ کھیرے رکھ کے بائک چلائیں گے کہ بھائی ڈیٹاکس کرنا ہے تو پورا کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی والی بات. اچھا اس پہ تھوڑا سا اگر آ جائیں, ہمارے اگر جو ویورز ہیں آپ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کلائنٹیل جو ہے جو فورن کلائنٹیل ہو, لیکن ڈومیسٹک بھی ٹورز جو ہیں آپ کے ہوتے ہیں جس میں ڈومیسٹک لوگ بھی آتے ہیں. تو اس کا اگر میں ویسے ہی پوچھوں بال پاک کہ اس کی کاسٹ ایلیمنٹ کتنا ہے؟ جیسے ایک شخص جو ہے وہ ایڈونچر ٹورزم یا ٹورزم کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ اسی چیز کے اوپر, تو اس کی ظاہر ہے اس کے ارد گرد ایک کاسٹ اٹیچڈ ہے. یہ بہت ایکسپینسو پروپوزیشن ہے, ظاہر ہے کو باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے تو بہت ایکسپینسو ہے. میں ڈومیسٹک حد تک بات کرنا چاہتا ہوں. سو میں ہر سال کچھ ٹریکنگ ٹورز کرتا ہوں فار دا لوکل مارکیٹ, جیسا K2 بیس کیمپ ٹریک ہو گیا, پھر اسکردو میں کچھ ٹریکس ہیں, 12 بروک ٹریک میرا بڑا فیوریٹ ہے. وہ ادھر جب بھی میں وہاں پہ ٹور لے کے گیا ہوں وہاں پہ کوئی اور بندہ پرندہ نہیں ہوتا, بڑا ان نون سا ٹریک ہے. اسکردو سے کوئی 1.5 گھنٹہ دور ٹریک شروع ہوتا ہے. سو جو مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ پیکیجز, اس میں کس طرح کی سروس چاہیے, وہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. سو لائک لیٹس سے جو 12 بروک والا ٹریک ہے دیٹ از اراؤنڈ $500 پر پرسن, اور وہ کوئی 7-8 دن کا ٹریک ہے جس میں سے 5 دن آپ کیمپنگ کر رہے ہو اور 3 دن آپ اسکردو سٹی میں ایکلیمیٹائز کر رہے ہو, کسی ہوٹل میں رہ رہے ہو. موٹر سائیکل ٹرپس تھوڑے سے زیادہ مہنگے ہیں, اس میں گائیڈز, مکینکس, سپورٹ وہیکل, 2 پیچھے ٹرکس ہوتے ہیں جس میں سب کا سامان ہوتا ہے, ایک پوری ورک شاپ ہے, وہ اوبیسلی اٹ رنز a few $1,000. اس میں والی سروس ہے, اس میں پھر لائک the best hotels we can find up north, اسکردو میں سرینا, شگر اینڈ اچھے ریزورٹس میں ہم جا کے ٹھہرتے ہیں. تو لائک price can vary depending on the adventure you're on. کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہو, وہ انٹرسٹڈ ہو, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, گیئر بھی ہے, بائک بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا ہو کہ تم بہت انفٹ ہو, میں نہیں لے کے جا رہا؟ I think ابھی تک یہ نہیں ہوا, بٹ کئی ہوتے ہیں جو اب میرا ایک دوست ہے اسکاٹ, وہ ابھی 5 دفعہ پاکستان آ چکا ہے. ابھی وہ میرے ساتھ ٹینزانیہ میں بھی تھا, اور وہ ہی از مے بی لائک 60-62 ایئر اولڈ ہے, بٹ وہ بچپن سے موٹر سائیکل ریسنگ کر رہا ہے. تو جب ہم ایک گروپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, رائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک رائڈ ہوتی ہے, وہ ریس نہیں ہوتی. اور جو اسکاٹ ہے میرا دوست, یہ وہ مکس کر دیتا ہے اس کا, وہ صرف اس کو ریس ہی لگانی آتی ہے. تو وہ اسکردو میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, دونوں ٹبیا فبیا اس کی ٹوٹ گئی تھی. ابھی ٹینزانیہ میں بھی وہ ہوا میں بائک تھا اور وہ کہیں اور تھا, اور پھر میں نے اس کو جا کے کہا, میں نے کہا ادھر جو سب سے قریب ہاسپٹل ہے نا وہ 11 گھنٹے دور ہے, تو تھوڑا سا سلو کر دے. اور بٹ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ گرتا ہے یا کسی سے نہیں چل رہی, تو میں اس سے بائک لے لیتا ہوں اور اس کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں اس کی سیفٹی کے لیے. چلیں ناظرین, ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. موئن, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. موئن ہمارے ساتھ تھے جی. ڈفرینٹ ایجنڈا ان کی کمپنی کا نام ہے, ٹورزم کے اندر وہ اس کو واپس لا رہے ہیں پاکستان کے اندر. وش ہم دی بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اگلے ہفتے آپ سے پھر سے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.